अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी नाज़रीन, नूरुल इज़ा आज का जो हमारा सबक होगा तो वो है तयम्मुम के मसाइल। तयम्मुम के बारे में बाब शुरू हो रहा है। तो तयम्मुम की 8 शर्तें हैं, तयम्मुम के सही होने की 8 शर्तें हैं, तो जिनमें से आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 4 पढ़ेंगे। ठीक है, 4 शर्तें होंगी तो फिर ज़िमरन कुछ बातें मज़ीद हैं, तो इसलिए 4 आज पढ़ेंगे और 4 अगले सबक के अंदर। तो आइए बिला तख़ीर सबक का आगाज़ करते हैं। बाब तयम्मुमी, तयम्मुम का बाब। तयम्मुम ये बाब तफ़ाउल आपने पढ़ा होगा, तो ये उसका मस्दर है। ठीक है, तयम्मम तकब्बला के वज़न पर, अतयम्मुम तकब्बुल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तयम्मुम आगे कहते हैं यसिहु बिशुरूती समानियतिन। यसिहु सही है, कौन सही है? तो ये आप हाशिये में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा तयम्मुम सही है। ठीक है, यसिहु तयम्मुम, तयम्मुम सही है बिशुरूती समानियतिन, 8 शर्तों के साथ, यानी 8 इसकी जो बड़ी शर्तें हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ से गिनवा रहे हैं। कहते हैं अल अव्वलु, पहली जो 8 में से शर्त है, अन्नियतु, वो है नियत करना, नियत का होना। तो अब नियत का लफ्ज़ आया है तो इसकी थोड़ी सी बातें बयान करेंगे। कहते हैं इसकी हकीकत क्या है। वह हकीकतुहा, इसकी हकीकत। अन्नियतु आपने गौर किया होगा ये मुअन्नस है। ठीक है, ताइन तानीस आपको नज़र आ रही होगी आखिर में, तो इसलिए इसकी तरफ जो ज़मीर लौटेगी वो भी मुअन्नस की होगी। तो हकीकतुहा की ज़मीर नियत की तरफ लौट रही है, यानी नियत की हकीकत क्या है। कहते हैं अक़दुल कल्बी, कल्ब की गिरा। ठीक है, अक़द कहते हैं गिरा लगाना, गांठ लगाना। ठीक है, तो उसी से है कि अक़दुल कल्बी, कल्ब का पुख्ता इरादा। ठीक है, पुख्ता इरादा करना, अलल फ़िअली, फ़ेल पर, यानी किसी काम के करने का अगर पुख्ता इरादा कर लिया है तो यही नियत की हकीकत होती है। ठीक है, पुख्ता दिल के इरादे को ये नियत कहलाती है। अब तयम्मुम करने वाला फिर नियत कब करे, इसका वक्त क्या है। ठीक है, हकीकत तो जान ली, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो क्या है। कहते हैं वह वक्तुहा, इसका वक्त कब है। इन दरबी यदिही अला मा यतयम्ममु बिही। कहते हैं तयम्मुम करने वाला जिस चीज़ के साथ, बिही जिस चीज़ के साथ, अब चीज़ें क्या हैं जिनसे तयम्मुम हो सकता है, ये आगे आएगी बात। तो जिस चीज़ के साथ तयम्मुम कर रहा है उस वक्त जब ये हाथ उस पर मार रहा होगा ना, यानी जब ये गोया के कर रहा है, जिस तरह हम पानी के साथ वज़ू करते हैं, तो ये इसी तरह समझ लें कि जब मट्टी वगैरह के साथ उसने शुरू किया है तो उस वक्त इसका ये वक्त है, यानी इस नियत का। आगे मज़ीद एक बात बयान करेंगे कि ये जो नियत है तो इसकी क्या सेहत है। कहते हैं वशुरूतु सिहति नियति सलासतुन, जो नियत है कहते हैं इसकी सेहत, नियत का सही होना, इसके लिए 3 शर्तें हैं। कौन सी हैं। कहते हैं अल इस्लामु, मुसलमान होना, इस्लाम कबूल करना, इस्लाम वाला होना। ठीक है, एक ये है। दूसरी कहते हैं व तमयीज़ु, और समझदार होना, तमयीज़ होना। ठीक है ना, फ़र्क करने वाला होना, समझदार होना। वल इल्मु, और तीसरी क्या है, इल्म होना। किसका इल्म होना, ये आगे उन्होंने बयान कर दिया। बिमा यनवीही, जिसकी ये नियत कर रहा है। ठीक है, यानी तयम्मुम की नियत कर रहा है तो अब इसको पता भी होना चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, यानी ऐसे ही नहीं अपने हाथ को मतलब गंदा कर रहा, बल्कि मेरा कोई मकसद है, मैं इसको जानता हूँ कि ये क्या मेरा फ़ायदा होगा तयम्मुम करने से और क्या नुकसान होगा। नुकसान तो नहीं होगा, मतलब क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या फ़वाइद हैं। बहरहाल आगे कहते हैं कि नमाज के लिए अगर तयम्मुम करना है तो उसके लिए क्या सेहत है, क्या शर्त है, तो यहाँ से वो बयान करेंगे। कहते हैं वयश्तरितु लिसिहति नियति तयम्मुमी, तयम्मुम की नियत की सेहत के लिए शर्त है। ये आखिर से आपने तर्जुमा करना है। तयम्मुम की नियत की सेहत के लिए क्या शर्त है। कहते हैं लिस्सलाती, नमाज के लिए, यानी नमाज के लिए अगर तयम्मुम करना है तो फिर क्या ज़रूरी है, तो इसकी आगे बयान करते हैं। कहते हैं बिही अहदु सलासति अशिया, जो 3 चीज़ें आगे बयान हो रही हैं, कहते हैं उनमें से एक का पाया जाना ये ज़रूरी है। नमाज के लिए अगर तयम्मुम आपने किया है तो ये जो 3 चीज़ें हैं इनमें से एक चीज़ अगर पाई जाएगी तो फिर आपका ये नमाज पढ़ना तयम्मुम के साथ दुरुस्त होगा। तो वो कौन सी हैं, तो आइए सुनते हैं।
کہتے ہیں اما نیت الطہارتی، کہتے ہیں یا تو طہارت کی نیت سے اس نے تیمم کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ یہ اما ہے یا اما ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب بعض ایسے بھی کمنٹس آتے ہیں کہ آپ عبارت پڑھتے ہیں تو ہر زبر زیر پیش کا اعراب جو آپ پڑھتے ہیں یہ بتایا کریں کہ یہ کیوں پڑھا ہے۔ حالانکہ پھر میں نے ان کو کمنٹ میں جواب دیا کہ یہ فقہ پڑھ رہے ہیں، نور الازا پڑھ رہے ہیں، یہ نحو نہیں پڑھ رہے کہ ہر چیز کو یہاں پر اعراب کے حساب سے بیان کیا جائے، کیونکہ اصل مقصود یہاں پر فقہ ہے، مسائل وغیرہ ہیں اور ترجمہ وغیرہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہاں پر۔ تو پھر بھی کوئی بعض کا نئی چیز آتی ہے یا جو کم استعمال ہوتی ہے یا کوئی قاعدہ جب ذہن میں آ جائے تو وہ پھر عرض کر دیتا ہوں میں، جس طرح اشیاء کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا، اب یہاں پر اما کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں تو سنتے چلیے کہ اما کہاں پڑھیں گے؟ تو اما جو ہوتا ہے نا، اب عبارت اعراب لگا ہو یا نہ لگا ہو، غلط لگا ہو صحیح لگا ہو، آپ نے جو اصول قواعد پڑھے ہیں ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو اما جہاں پڑھا جائے گا نا عبارت کے اندر، تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بعد فا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بارہا مثالیں جب عربی کتاب شروع کی جاتی ہے یا کوئی خطبہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہاں آپ نے اس کو غور کیا ہوگا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اما آ گیا اور آخر میں کیا ہوا؟ فاعوذ، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اس طرح کی کافی زیادہ مثالیں ملیں گی۔ تو اما کہاں پڑھیں گے؟ تو یہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، دیکھیں اما پڑھیں گے جب اس کے بعد ایک اور اما آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اما یعنی تکرار کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اما ڈبل ہوگا یعنی تھوڑی دیر بعد ایک اور آئے گا، یا پھر ایسا ہوگا کہ اما کے بعد حرف عطف او آئے گا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اما نیت الطہارتی، جو تین شرطیں انہوں نے پیچھے بیان کیا، کہتے ہیں یا تو طہارت کی نیت اس نے تیمم کیا ہو، او یا پھر کہتے ہیں استباحۃ الصلاۃ، نماز مباح کرنے کے لیے، یعنی اس کا تیمم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا نماز پڑھنا میرے لیے جائز ہو جائے، درست ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر او آ گیا، لہذا قاعدہ وہ ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ اما پڑھا جائے گا۔ آگے تیسری جو شرط تھی وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں او نیت عبادت مقصودۃ، عبادت مقصودہ کی نیت ہو، ٹھیک ہے، لا تصح بدون طہارت، یعنی ایسی عبادت کہ جو طہارت کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو تین شرطیں بیان ہوئی ہیں تو ان میں سے ایک اگر پائی گئی تھی تیمم کرنے والے کے متعلق تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ عبادت مقصودہ غیر مقصودہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ حاشیے کے اندر کافی ڈیٹیل کے ساتھ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ نیچے بیان کی ہیں۔ اگر آپ کے پاس مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے تو جو نیچے والا حاشیہ نا جو امام اعظم سید اعلیٰ حضرت کی مطلب منسوب ہے تو اس میں آپ کو ملے گا۔ آگے کہتے ہیں فلا یصلی بہ اذا نوت تیمم، کہتے ہیں اب یہاں سے وہ چیزیں بیان کریں گے، دو تین مثالیں، مسئلے کہ جہاں نمازی نماز نہیں پڑھ سکتا تیمم کے ساتھ۔ کہتے ہیں فلا یصلی بہ، نماز نہ پڑھے، یصلی کون نماز نہ پڑھے؟ یعنی متیمم، ٹھیک ہے۔ آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں فلا یصلی بہ ای المتیمم، یعنی متیمم مطلب اس میں فاعل کا تیمم کرنے والا نماز نہ پڑھے بہ، اس تیمم کے ساتھ، کب؟ کہتے ہیں اذا نوا، جب اس نے نیت کی، کس کی نیت کی؟ اب مفعول چاہیے، تیمم، کہتے ہیں اس نے نیت کی التیمم، تیمم کی، کون سے؟ فقط، یعنی فقط ایک بس مطلقاً اس نے ایک تیمم کیا اور کوئی اس کا ارادہ نہیں تھا، جو پیچھے تین شرطیں انہوں نے بیان کی نا ان میں سے کوئی بھی نہیں پائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یا تو یہ صورت تھی او نواہو، ٹھیک ہے، نواہو یہ بھی اسی طرح ماضی ہے جس طرح پیچھے تھا نا اذا نوا، یہاں پر بھی اسی طرح ہے، آگے ضمیر آ گئی تو اس لیے یا کو الف میں چینج کر دیا، او نواہو یا پھر اس نے نیت کی اس تیمم سے، کس کی؟ کہتے ہیں لقراءۃ القرآن، فقط قرآن پاک پڑھنے کے لیے، ولم یکن جنوبا، اور اس کے اوپر غسل وغیرہ کی کوئی صورت نہیں تھی بلکہ مطلب پاک ہی تھا، بس وضو نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس نے یہاں پر مطلب تیمم کیا، مثال کے طور پر بیٹھے بیٹھے مطلب اس کا مطلب وضو نہیں تھا لیکن اس نے تیمم کیا اور مطلب تلاوت شروع کر دی تیمم کے ساتھ، لیکن اس کے اوپر غسل نہیں تھا، تو لہٰذا کہتے ہیں ایسی صورت میں بھی اگر اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا اس تیمم کے ساتھ تو اب وہ نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو پہلی شرط تھی تیمم کے صحیح ہونے کی تو اس کے تحت چند باتیں بیان ہوئی۔
اب آگے 8 شرطوں میں سے دوسری بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الثانی، دوسری شرط کون سی ہے؟ کہتے ہیں العذر المبیح، مباح عذر، ٹھیک ہے، یعنی للتیمم، تیمم کے لیے جو عذر بن سکتا ہے، جو حقیقتاً عذر ہیں، تو وہ بھی شرط ثانی ہے، یعنی ایسا عذر بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ شرط ہی نہیں پائی جاتی، یعنی عذر ہی نہیں ہے اور آپ جناب تیمم کر کے پتہ نہیں کتنے سالوں کی نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، کتنی مطلب ایسی عبادات بجا لائے جا رہے ہیں جو کہ آپ کی بنتی نہیں تھی تیمم کے ساتھ۔ آگے مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے کبعدی ہی، جیسا کہ اس کا دور ہونا، بعید ہونا، میلن، ایک میل۔ اب یہ میلن کے اوپر جو تنوین آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقلیل کی ہے، ٹھیک ہے، تنوین تقلیل، تنوین تکسیر، یہ آپ بلاغت کے اندر ان کے معنی، ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو ان مائن، پانی سے 1 میل دور ہونا، ولو فی المصری، اگرچہ کہتے ہیں کہ یہ شہر میں ہو۔ وحصول مرض، ٹھیک ہے، مرض کا حصول ہونا، مرض یعنی ایسا مرض ہے کہ وبارد، اور ایسی ٹھنڈک ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یخاف منہ التلف، جس سے خوف ہے کہ تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، یعنی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اگر اسے وضو کیا کہ بس اس کا کوئی جسم کا حصہ تلف ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یا جناب سردی اتنی ہے کہ پانی ٹھنڈا اتنا ہے کہ جناب یہ وضو کرے گا تو مطلب مسئلہ خراب ہو جائے گا اور عضو تلف ہو جائے گا، تو پھر یہ اس کو اجازت مل جائے گی۔ اویل مرض، یا مرض کا ہونا، ٹھیک ہے، وخوف عدو، دشمن کا خوف، ٹھیک ہے، اب دشمن کا خوف مطلب ہے، اور مطلب اب دشمن کا خوف کس پر ہے؟ مال پر ہے، جان پر ہے، کسی مطلب اس کی بھی ڈیٹیل آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں بھی اگر یہ مطلب اس کو خوف تو ہے، لیکن اگر یہ وضو کے لیے جائے گا تو یہ پیچھے سے سارا مطلب مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر بھی کہتے ہیں اسلام نے رخصت دی ہے۔ وعطش، اور پیاس، ٹھیک ہے، عطش پیاس کو کہتے ہیں، مطلب اتنی پیاس ہے کہ اگر یہ مطلب ایسی جگہ پر ہے کہ اور پانی نہیں ہے تو اور یہ وضو کرے گا تو پھر پیچھے سے اپنی ہلاکت یا کسی جان مال مطلب کوئی ہلاک ہو جائے گا، تو بھی اس کو رخصت دی گئی ہے۔ اور کون سی ہے؟ کہتے ہیں واحتیاج لعجن، ٹھیک ہے، عجین آٹے کو کہتے ہیں نا، گوندا ہوا آٹا، تو آٹے پکانے کی حاجت ہے، ٹھیک ہے، آٹا گوندنے کی حاجت ہے، تو اس صورت میں بھی ہے، لیکن کہتے ہیں لا لتبخین، لتبخی مرکن، کہتے ہیں نہ کہ شوربہ پکانے کے لیے، آٹا گوندنا ہے یہ تو حاجت سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ آٹے کو گیلا کر کے ہی پکایا جائے گا، گوندا جائے گا، لیکن کہتے ہیں شوربہ پکانے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، شوربہ ضروری نہیں ہے، شوربے کے بغیر بھی ہنڈیا مطلب دیگر جو ہوتے ہیں پکانے وغیرہ کے معاملات، تو کہتے ہیں وہ تو چونکہ چل جاتا ہے، لہذا اس کے لیے یہ رخصت نہیں ملے گی۔ تو ولی فقد آلتن، اور آلہ کا فقدان، یعنی آلہ کوئی اوزار، جس طرح مثال کے طور پر کنویں ہوتے تھے پہلے تو رسی اور ڈول چاہیے ہوتا تھا، تو اب ایسی صورت ہے کہ کنواں تو موجود ہے لیکن نکالنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر بھی رخصت مل جائے گی۔ وخوف فوت صلاۃ جنازۃ او عید، نماز جنازہ یا نماز عید فوت ہونے کا خوف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی یہ مطلب اس کو کر سکتا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ولو بناءً، ٹھیک ہے، اگرچہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ یا جو عید ہے یہ اس پر اگرچہ یہ بنا کی صورت ہو، مطلب اب یہاں پر ولو کے بعد کانا محذوف ہوگا، ٹھیک ہے نا، حاشیے میں دیکھیں ولو کانا بناءً، کانا سے ضمیر نکلے گی جو پیچھے کی طرف جائے گی اسم، اور اس کے آگے خبر، اگرچہ یہ بنا کی صورت ہو۔ اب اس کی بھی حاشیے میں مزید انہوں نے وضاحت دی ہے کہ مطلب اس کو نماز جنازہ میں یا عید میں حدث لاحق ہو گیا تو پھر یہ مطلب تیمم کرے، کیونکہ ابھی اگر وضو وغیرہ کے لیے جائے گا اتنا بڑا مجمع کے اندر تو پھر یہ ہو سکتا ہے اس سے رہ جائے، کیونکہ اس کا بدل بھی نہیں ہے، تو اس لیے۔ لیکن جو ولی ہے، ٹھیک ہے، نماز جنازہ مطلب کسی کا باپ فوت ہوا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا اس طرح مسئلہ بنتا ہے، تو اس کے لیے تیمم وغیرہ کی صورتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ انہوں نے بیان کر دیا حاشیے میں کہ یہ جو حدث لائق ہو سکتا ہے یا بنا والی صورت ہے، تو اس صورت میں اگرچہ یہ بھی صورت بن جائے تو بھی یہ اس کو اجازت رہے گی۔ آگے کہتے ہیں وَلَيْسَ مِنَ الْعُسْرِ، کہتے ہیں یہ عذر میں سے نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کہتے ہیں خوف الجمعہ، جمعہ کا خوف، جمعہ کا خوف سے مطلب اس کے فوت ہونے کا خوف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح والوقتی، ٹھیک ہے، یعنی وقتی نماز ہے تو اس کا مطلب وقت نکل جانا، تو یہ بھی صورت کہتے ہیں کہ یہ عذر میں سے شمار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی جو شرط ثانی ہم پڑھ رہے تھے تو اس کے تحت کیا ہوا تھا؟ عذر بیان ہو رہے تھے،
تو اب جو عذر نہیں ہے یہاں سے وہ انہوں نے 2-3 گنوائے ہیں کہ جمعہ کا خوف ہو جانا، مطلب جمعہ کی نماز چلی جائے گی، یا وقتیہ جو نماز ہے، مثال کے طور پر ابھی ظہر کا وقت ہے تو ابھی جناب ظہر کا وقت آخر میں پہنچ گیا ہے تو میں تیمم کر لوں، تو اسی کے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اور یہ بہت ہی آپ نے اہم بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ کے لیے۔ کیا یاد رکھنی ہے؟ پہلے اس مسئلے کو آپ حل کر لیں کہ یہ جو مسئلہ یہاں پر بیان ہوگا نا کہ وقتیہ نماز والا، تو یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ مفتہ بھی قول آپ ابھی ثانیہ میں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ابھی علم نہ ہو، اگر ہے تو زبردست۔ مفتہ بھی قول کہتے ہیں جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، مفتہ جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، بھی جس قول پر، یعنی مختلف ائمہ ہیں، یہ آپ آگے قدوری اور ہدایہ میں پڑھیں گے، اس کے اختلافات ہوتے ہیں مسائل کے اندر۔ تو اب پھر کسی نہ کسی کو ترجیح دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی کے مسئلے کو، کسی نے مطلب کوئی امام اعظم نے ایک مسئلہ دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک امام ظفر نے جو ان کے شاگرد ہیں، اسی طرح صاحبین، ٹھیک ہے، تو پھر کس پر عمل کرنا ہے تو یہ زمانے کے حساب سے، پھر اس مسئلے کی نوعیت کے حساب سے، یہ آگے ڈیٹیل ہے۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ وقتیہ نماز کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہاں تیمم نہیں کر سکتا، لیکن کہتے ہیں کہ آپ یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے، یعنی آج کل فی زمانہ میں اس پر عمل نہیں ہے۔ یہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کے شاگرد ہیں امام اعظم کے، تو ان کا قول اس مسئلے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایسی صورت پہنچ چکی ہے، مطلب وقت آخری پہنچ چکا ہے، پانی بھی موجود ہے، اور اگر وضو کرے گا تو نماز کا وقت گزر جائے گا، اگلی نماز شروع ہو جائے گی، تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ تیمم کر لے، نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، فرض ادا کر لے، تو پھر وقت جب مطلب نماز اپنے وقت میں پڑھ لی اس نے تیمم کے ساتھ، اب یہ وضو کرے، وضو کے بعد یہ نماز دہرائے، ٹھیک ہے، نماز کو لوٹائے، اعادہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مسئلہ۔ تو اب جو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ نور الازا ہوگی، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے آپ قدوری پڑھیں گے، ہدایہ پڑھیں گے، یا اس طرح دیگر بڑی بڑی جو کتابیں ہیں، جو درس نظامی کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے اندر آپ کوئی بھی مسئلہ پڑھیں تو ان کتابوں سے دیکھ کر ڈائریکٹ آپ کسی کو مسئلہ نہیں بیان کر سکتے کہ جناب ہم نے درس نظامی کے دوران یہ پڑھا ہے، تم یہ کر سکتے ہو، جی تمہیں یہ اجازت نہیں ہے، تم یہ کر سکتے ہو، تمہیں یہ اجازت ہے، مطلب اس طرح خود یہاں سے مسائل نہیں بیان کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی تھوڑی سی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فی زمانہ مسائل بہت سے آپ کو چینج ملیں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی مسئلہ بیان کرنا ہے تو اس کو آپ عالم دین سے، اپنے استاد محترم سے ڈسکس کریں جن کی فقہ پر گرفتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بہار شریعت ہے، ٹھیک ہے، نماز کے احکام ہے، یا جو دیگر فی زمانہ کتابیں چل رہی ہیں، رائج ہیں، اور علماء کرام، مفتیان کرام ان میں سے حوالے دیتے ہیں اور ان میں سے مسائل پڑھنے کو بیان کرتے ہیں، اور مطلب مشورہ بھی دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو کہ یہ کتابیں پڑھنی چاہیے جو عام فہم ہیں، تو ان سے مسئلہ وغیرہ بیان کیا جائے، ان سے سیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ میری تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، نہ سمجھ آئی ہو تو پھر بھی اپنے کسی جو استاد محترم سے ضرور اس بارے میں ڈسکس کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کتابوں سے پڑھ کر مطلب کسی کو مسئلہ نہیں بیان کرنا کہ تم اس طرح کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے تو مطلب بہار شریعت لے لیں، وہاں سے مسئلہ بیان کر کے بتائیں، اگرچہ اس میں بھی چند جگہ پر آپ کو ایسے مسائل ملیں گے کہ جو فی زمانہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی کافی ڈیٹیل ہے۔ تو آگے آئیے، کہتے ہیں الثالث، شرط ثالث، 8 شرطوں میں سے تیسری کیا ہے؟ ان یکون التیمم، کہ تیمم ہو، بطاہرین، کس کے ساتھ؟ پاک کرنے والی چیز کے ساتھ، یعنی وہ پاک چیز ہو۔ کون سی چیز؟ کہتے ہیں من جنس الارض، یعنی زمین کی جنس میں سے وہ پاک چیز ہو جس کے ساتھ تیمم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کترابی، جیسے کہ مٹی، ٹھیک ہے، مٹی، جیسا کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو لقب ہے نا، حضور علیہ السلام نے آپ کو کنیت عطا فرمائی ابو تراب، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے۔ والحجری، اور پتھر، ٹھیک ہے، مٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں، پتھر کے ساتھ کرتے ہیں، والرمل، اور ریت، کس کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ آگے انہوں نے لام، یہ لام الف لا، یہ عطف ہے، ٹھیک ہے، تو جو اعراب پیچھے والے کا تھا اسی طرح یہ آگے والے کا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے کا کیا تھا؟ کاف حرف جر کی وجہ سے تینوں مجرور تھے، تو آگے والے بھی عطف کے ساتھ مجرور رہیں گے۔ للحطب، نہ کہ لکڑی کے ساتھ، والفدتی، نہ کہ چاندی کے ساتھ، اور ذهبی، سونا، ٹھیک ہے۔ آگے شرط رابع کہتے ہیں استیعاب المحل بالمسح، یعنی استیعاب کہتے ہیں گھیرنا، محل کو مسح کے ساتھ گھیرنا، مثلا اگر منہ پر مسح کرنا ہے تو پورا منہ کا کرنا، کونیوں مطلب جو کلائیوں پر کرنا ہے، کونیوں پر، تو اس کو بھی گھیرنا،
تو جی ناظرین، یہ تھی شرط رابع اور آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہی پورا ہوتا ہے۔ آگے ملتے ہیں اگلے سبق میں بقیہ شرائط کے ساتھ۔